नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज इंशाल्लाह मैं ज़ुल्क़ादा के महीने के बारे में बात करूंगी। हम सब जानते हैं कि इस्लामी कैलेंडर जो है वो मुहर्रम से शुरू होता है और ज़ुल्हिज पे ख़त्म होता है। हम उसमें मुहर्रम को भी बड़ी अहमियत देते हैं। सफ़र के बारे में भी कुछ चीज़ें मशहूर हैं। फिर रजब का महीना, शाबान, रमदान, शव्वाल, जुल्हिज्जा जिसमें हज होता है। लेकिन आमतौर पर लोग जुल्कादा के महीने के बारे में ज़्यादा नहीं जानते कि इस महीने की क्या अहमियत है या ये किन महीनों में से है या इस महीने में क्या करना चाहिए। जुल्कादा का महीना जो है ये हराम महीनों में से एक महीना है, हुर्मत वाले महीनों में से। 3 महीने लगातार जुल्कादा, जुल्हिज्जा और मुहर्रम और फिर रजब, ये 4 मिलकर हुर्मत वाले महीने कहलाते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इनके बारे में खुद ही वजाहत कर दी है कि इन्ना इद्दत शुहूरी इंदल्लाह इतना आशरा शहरन फी किताबिल्लाह यौम खलक़स समावाति वल अर्द मिनहा अर्बअतुन हुरुम ज़ालिका दीनुल क़य्यिम। बेशक महीनों की गिनती अल्लाह के नज़दीक अल्लाह की किताब में 12 महीने हैं, जिस दिन से उसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया। यानी टाइम भी उस दिन से बना हुआ है जिस दिन से जमीन और आसमान पैदा हुए हैं, जब से ये महीने यहाँ पर इसी तरह चल रहे हैं। और इनमें से 4 हुर्मत वाले हैं और यही सीधा दीन है। अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज के मौके पर खुतबा दिया। फरमाया, बेशक जमाना पलटकर वैसा ही हो गया है जैसा उस दिन था जिस दिन अल्लाह ने आसमानों और जमीन को पैदा किया। साल में 12 महीने होते हैं, 4 हुर्मत वाले हैं, उनमें से 3 पैदर पे हैं, जुल्कादा, जुल्हिज्जा और मुहर्रम, और रजब जो कि जमादा और शाबान के दरमियान है। जुल्कादा का लफ्ज़ जो है ये कादा से, कादा का मतलब होता है बैठ जाना। तो इस महीने में लोग जंग से, कत्ल गारत से बैठ रहते थे कि हुर्मत वाला महीना शुरू हो गया। जैसा कि आप जानते हैं कि अरब लोग जंगो जदल के बहुत माहिर भी थे और बहुत उनके अंदर ये चीज़ें पाई भी जाती थी। छोटी छोटी बातों पे लड़ाइयाँ शुरू होती और साल हा साल आपस में और बाजुकत नस्ल दर नस्ल वो लड़ाइयाँ चलती रहती थी। लेकिन वो लड़ाइयाँ खुद ब खुद ख़त्म हो जाती थी जब हुर्मत वाले महीने आते थे, और उनमें से सबसे पहला जुल्कादा का महीना जैसे आता तो बैठ जाते, लड़ाई छोड़ देते थे, ना किसी से लड़ते थे और ना किसी से बदला लेते थे। हत्ता कि इन महीनों में अगर कोई अपने बाप या भाई के कातिल को भी देख लेता तो उससे भी बदला नहीं लेता था, चाहे वो सामने ही क्यों ना होता, ना उसको धुतकारता। तो अरबों के यहाँ इतनी लड़ाइयों और जंगों के बावजूद इन महीनों की बड़ी इंपॉर्टेंस थी। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने खास तौर पर कुरान मजीद में इसके बारे में जो हुक्म दिया इन महीनों के बारे में, सूरत तौबा की आयत नंबर 36 में आता है, फला तज़लिमू फीहिन्ना अनफुसकुम, कि इन महीनों में अपनी जानों पर जुल्म ना करो। इब्ने कसीर कहते हैं अगरचे इन महीनों के अलावा भी जुल्म करना मना है, यानी ये जुल्म की वैसे भी इजाजत नहीं है, लेकिन इन महीनों में ज्यादा ताकीद है इनकी हुर्मत और इनकी अजमत की शिद्दत की वजह से कि ये खास महीने हैं, इसलिए इनमें तो और भी मना है। जैसे गुनाह करना आम हालात में भी गलत है, लेकिन अगर कोई शख्स एहराम पहन के झूठ बोलता है या एहराम पहन के गलत काम करता है, उसकी खिलाफवर्जी, तो बड़ा गुनाह बन जाता है। इसी तरह अगर कोई रमजान में गलत काम करता है तो रोजे की हालत में, तो उसका गुनाह और ज्यादा बढ़ जाता है कि जब नेकी के मौके ज्यादा हो और किसी खास चीज की अहमियत हो। मसलन अगर आप घर में कोई गलत काम करते हैं तो वो भी बुरा है, लेकिन अगर मस्जिद में करते हैं तो वो इससे बहुत ज्यादा बुरा है। अपने मुल्क में करते हैं चोरी तो वो बहुत बुरी है, लेकिन अगर आप हरम में जाके खाना काबा के पास चोरी करते हैं, जैसे कि कई लोगों की जेबें कट जाती हैं, तो बहुत बड़ा जुल्म है। इसी तरह आम महीनों में कोई गलत काम करना भी बुरा है, लेकिन हुर्मत वाले महीनों में, जिनमें से पहला महीना जुल्कादा का है, इसमें कोई गलत काम करना या गुनाह का काम करना जो है, और खुसूसन दूसरों पर या अपनी जान पे जुल्म करना, और भी ज्यादा बुरा है। तो हुर्मत वाले महीनों में जो जुल्म की किस्में हैं वो 2 तरह की हैं। अल्लाह ताला ने जो फरमाया कि अपने आप पे जुल्म ना करो, तो किस तरह, उसमें यह है कि नंबर 1, फराइज को तर्क करने से। फराइज छोड़ना अपनी जान पर जुल्म करना है, जैसे नमाज छोड़ देना या दीगर वाजिबात जो हमारे जिम्मे हैं उनको तर्क कर देना, और दूसरे हराम कामों का इर्तिकाब करके। तो ये 2 चीजें करने से रुकना चाहिए, एक नमाज वगैरह यानी फराइज को छोड़ना, और दूसरा हराम कामों का इर्तिकाब। हराम कामों के इर्तिकाब में जैसे वालिदैन की नाफरमानी है, कतई रहमी है, रिश्तेदारों से काटना, लड़ाई झगड़ा,
کسی کا حق مار جانا، کسی کا مال چھین لینا، کسی کی عزت کے اوپر حملہ آور ہونا، یعنی یہ جتنی بھی ایسی چیزیں ہیں جن کو اللہ نے حرام کیا ہے ان کا ارتکاب اور بھی زیادہ برا ہے۔ اسی طرح ذوالقعدہ جو ہے یہ حج کے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں آتا ہے الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں، یعنی سب کو معلوم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن مہینوں میں احرام پہن کر بیت اللہ کا سفر کیا جاتا ہے، عمرہ کیا جاتا ہے، اور پھر ذوالحج شروع ہوتا ہے تو مخصوص دنوں میں حج کیا جاتا ہے۔ ابن عمر کہتے ہیں کہ حج کے مہینوں سے مراد شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں، یہ حج کے مہینے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ ذوالقعدہ جو ہے اس کی پھر دوہری اہمیت ہو گئی، ایک تو حج کے مہینوں میں سے ہو گیا اور دوسرے حرمت والے مہینوں میں سے۔ ذوالقعدہ کی خاص عبادت تو عمرہ کرنا ہے، یعنی اس میں عمرہ کرنا مسنون ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کل 4 عمرے کیے اور سب کے سب ذوالقعدہ میں کیے۔ شیخ ابن باز کہتے ہیں ذوالقعدہ میں عمرہ کرنا سب مہینوں سے افضل ہے سوائے رمضان کے، یعنی رمضان میں جو عمرہ ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے برابر ہے۔ لیکن سلف صالحین میں سے ایک جماعت یہ بھی کہتی ہے کہ وہ اس مہینے کے عمرے کو رمضان سے بھی افضل قرار دیتے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے عمرے اسی مہینے میں کیے۔ امام ابن القیم کہتے ہیں کہ ذوالقعدہ اور رمضان کے مابین عمرے کی فضیلت میں کچھ تردد ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس بارے میں ہم اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرتے ہیں کہ جو اس کے نزدیک افضل ہے اس کی طرف ہماری رہنمائی کر دے۔ اس سے آپ یہ بھی دیکھیں کہ علماء کے اندر کتنی خدا خوفی تھی کہ اگر انہیں کسی معاملے میں شرع صدر نہیں ہوتا تھا یا اختلاف رائے ہو جاتا تو دین کے معاملے میں بھی اپنی رائے پہ اصرار کرنے کی بجائے اور اپنے فتوے کے اوپر اصرار کرنے کی بجائے اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے کہتے کہ اب دونوں کی فضیلت سامنے آ گئی ہے، لیکن یہ ہے کہ پھر کس کو اوپر کرے کس کو نیچے، تو بہتر یہ کہ انسان استخارہ کر لے، جدھر دل مائل ہو اللہ تعالیٰ جدھر رہنمائی کر دے وہ کر لے۔ پھر اسی طرح ذوالقعدہ میں روزہ رکھنا جو ہے وہ مستحب ہے، جن کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے، منڈے تھرسڈے کا، یا پھر یہ ہے کہ چاند کی 13، 14، 15 کا روزہ رکھ لیا جائے تو یہ عام مہینوں میں روزہ رکھنے سے افضل ہوگا۔ ذوالقعدہ میں کچھ تاریخی واقعات بھی پیش آئے ہیں۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا وعدہ کیا، جیسا کہ مجاہد، مسروق اور ابن جریج سے مروی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا تھا 30 راتوں کا، اور پھر 10 اس سے اوپر ہو گئے تو وہ حج والے جو ذوالحجہ کے 10 دن ہیں وہ بن جاتے ہیں۔ وہ بھی بڑے فضیلت والے دن ہیں جن کی فضیلت آپ ہر سال پڑھتے سنتے رہتے ہوں گے۔ غزوہ بدر ثانی جو ہے وہ دوسرا غزوہ بدر، ایک تو وہ غزوہ بدر ہے جو رمضان کے مہینے میں ہوتا ہے، لیکن ایک اور بھی غزوہ بدر مشہور ہے، وہ اسی مہینے میں ہوا۔ بنو قریظہ کے ساتھ غزوہ بھی اسی مہینے میں ہوا۔ صلح حدیبیہ جو ہے 6 ہجری میں، وہ بھی اسی مہینے میں ہوئی، ذوالقعدہ کے مہینے میں۔ اللہ تعالیٰ نے اسے فتح مبین قرار دیا، انا فتحنا لک فتح مبینہ، جو سورۃ فتح کے شروع میں آتا ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے رسول کیا یہ فتح ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں یہ فتح ہے، کیونکہ اس کے بعد واقعی مسلمانوں کے لیے خیر کے بہت دروازے کھل گئے تھے۔ تو ایسے مہینوں میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ چند ایک باتیں تو آپ کے سامنے رکھی ہیں، لیکن جنرلی اسپیکنگ ان مہینوں کی حرمت کا خیال رکھنا چاہیے اور ان کی تعظیم کرنی چاہیے۔ اور ان کی تعظیم یہ ہے کہ ان میں حدود اللہ کا پاس رکھا جائے، فرائض کی ادائیگی کی طرف توجہ دی جائے، حرام کاموں سے بچا جائے، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے جتنے بھی کام ہیں ان سے خاص طور پر بچنے کی کوشش کی جائے، اللہ تعالیٰ کی حدود سے تجاوز نہ کیا جائے۔ سب سے پہلی چیز جو ان مہینوں میں تعظیم کرنے کی ہے وہ یہ کہ محرمات کے بارے میں، حرام چیزوں کے بارے میں علم حاصل کیا جائے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کیا چیزیں حرام کی ہیں۔ محرمات میں وہ اعمال آتے ہیں جن کا ارتکاب انسان کا دل اور انسان کے اعضاء کرتے ہیں، اور دل جب کسی حرام کام کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کا اثر انسان کے اعمال پر بھی آتا ہے۔ دل کے حرام کاموں میں جیسے شرک ہے، منافقت ہے، یہ خاص طور پر دل کے کاموں میں سے۔ اسی طرح بدگمانی کرنا، کیونکہ ان بعض الظن اسم، تو گمان کا تعلق بھی جو ہے وہ دل سے ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ کسی انسان کی ہم عزت کرتے ہیں یا نہیں کرتے، چاہے ہم زبان سے کر رہے ہوں، لیکن جب تک ہمارا دل اس میں شامل نہ ہو تو بات نہیں بنتی، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ صرف ہماری لپ سروس نہیں دیکھتا کہ ہم کسی کی خوشامد کر رہے ہیں یا کسی کو عزت دے رہے ہیں یا کسی سے اچھی طرح بات کر رہے ہیں، اس میں ہمارے دل کا شامل ہونا بھی ضروری ہے۔
کیونکہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم، اللہ تعالیٰ نہ تمہاری صورتیں دیکھتا ہے اور نہ تمہارے مال دیکھتا ہے، وہ تمہارے دل اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے، تو وہ ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ اس لیے بندوں کے بارے میں عمومی طور پر خیرخواہی کا رویہ اختیار کرنا چاہیے، ان سے غلطیاں ہو جائیں تو معاف کر دینا چاہیے، درگزر کرنا چاہیے، ان کی کمزوریوں سے صرف نظر کرنا چاہیے، درگزر کا معاملہ کرنا چاہیے، اور ان کی اچھائیوں اور خوبیوں کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ اس سے آپ کا دل بھی خوش رہے گا، اس سے آپ کو سکون بھی رہے گا، اور اس سے آپ اس کے ساتھ معاملہ بھی پھر اچھا کر سکیں گے، آپ کا رویہ بھی اچھا ہو جائے گا، کیونکہ ہر انسان خطا کا پتلا ہے۔ کوئی شخص بھول کے غلطی کر جاتا ہے، کوئی جذبات میں آ کے غلطی کر جاتا ہے، کوئی بدلے کے طور پہ ہم سے زیادتی کر جاتا ہے، لیکن یہ کہ جو چیزیں ہم دوسروں میں دیکھتے ہیں کہ اچھی نہیں، بعض اوقات وہ خود ہم سے بھی ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو اس لیے ہمیں سب سے پہلے اپنے دل کی طرف توجہ کرنی چاہیے، اپنے دل سے لوگوں کے نفرتیں اور بغض اور ہر چیز نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اس نے ہمارا دل بوجھل کیا ہوا۔ اب دیکھیں کہ اگر ہمارے اندر کوئی نفسیاتی بیماری ہے، کوئی سائیکولوجیکل پرابلم ہو گیا ہے یا کچھ، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ ہم نے اپنے دل کے ساتھ بڑا ظلم کیا ہو، اپنے دل کے اندر ایسی چیزیں پال پال کے رکھی ہوئی ہیں جنہوں نے ہماری صحت کا نقصان کیا ہوا ہے۔ میں بہت چھوٹی تھی کالج میں ابھی، تو اس وقت میری ایک ٹیچر کی بات مجھے ہمیشہ اچھی لگتی ہے اور میں نے اس وقت سے اپنانی شروع کر دی، جس نے میری زندگی کو بہت بدل ڈالا۔ وہ کہتی تھی کہ جب ہم کسی سے نفرت کرتے ہیں، کسی کے بارے میں برا سوچتے ہیں، تو اس کو تو بعض اوقات پتہ بھی نہیں ہوتا، لیکن ہمارا اپنا دل کالا ہو رہا ہوتا ہے، ہم جل پڑ رہے ہوتے ہیں، تو ہم جس کے بارے میں برا سوچ رہے ہیں اس کا تو صحت پہ کوئی اثر نہیں، لیکن ہماری صحت تو خراب ہو گئی نا۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ جب بھی کسی کے بارے میں ایسا خیال آئے تو اس کو جھٹک دیں اور باہر نکالنے کی کوشش کریں۔ ٹھیک ہے، کوئی شخص کانسٹنٹلی اور بار بار آپ کو تنگ کرتا ہے، تو جیسے سرونٹس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ کسی نے پوچھا کہ اپنے غلام کو دن میں کتنی دفعہ معاف کروں، تو فرمایا 70 بار، کیونکہ سب سے زیادہ جو ہمارے قریب ہوتے ہیں وہی ہمیں تنگ کرتے ہیں، تو اگر ان کو 70 بار معاف نہیں کریں گے تو ان سے فائدہ کیسے اٹھائیں گے؟ اور پھر یہ کہ ان کی بازوں کا سمجھ ہی اتنی ہوتی ہے کہ ان سے اس سے زیادہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر سکتے۔ اسی طرح بعض لوگوں کی سمجھ ہی اتنی ہوتی ہے کہ آپ زندگی میں ان کو جتنا بھی سمجھا لیں، انہوں نے مڑ کے آپ کے ساتھ پلٹ کے وہی کچھ کرنا ہے جو انہوں نے کرنا ہے، تو یہ سمجھ لیں کہ یہ شخص ہے ہی ایسا۔ جیسے زمین ہوتی ہے نا، اللہ نے زمین کی مختلف مٹی سے مختلف لوگوں کو پیدا کیا، جو زمین ہوتی ہے کچھ نرم ہوتی ہے، سہل ہوتی ہے، کچھ پتھریلی ہوتی ہے، کچھ اونچی نیچی ہوتی ہے، کسی پہ چلنا آسان ہوتا ہے، کسی پہ چلنا مشکل ہوتا ہے۔ تو ہوتا کیا ہے کہ جہاں سلپری زمین آتی ہے آپ خود کانشیس ہو جاتے ہیں، ہوتا ہے کہ نہیں، کہ میں نہ کہیں گر جاؤں، مجھے نہ چوٹ لگ جائے۔ اور اسی طرح جب اونچ نیچ والی زمین ہوتی ہے تو اس میں بھی آپ کانشیس ہو جاتے ہیں کہ دھیان سے پاؤں رکھنا ہے، کہیں ٹھوکر نہ کھا جاؤں۔ اور جب سیدھی سیدھی ہوتی ہے تو آپ ریلیکس ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح کچھ لوگوں کے ساتھ ہم ریلیکس ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کے ساتھ ہماری اونچ نیچ چل رہی ہوتی ہے، کچھ سلپری ہوتے ہیں کہ ذرا سی بھی آپ کے منہ سے کوئی بات نکلی تو پھر آپ دیکھیں آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ تو انسان اسی طرح پھر محتاط رہ کے بات کرتا ہے کہ میں نے یہاں یہ نہیں کرنا کیونکہ میں نے یہ بات کی تو یہاں فساد ہو جائے گا، اور یہ فساد میں نہیں دیکھنا چاہتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ بندے کو سمجھ دیتا ہے جو شخص بچنا چاہتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے دل پر نظر رکھنا ہے، کیونکہ قیامت کے دن کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جس دن مال اور بیٹے کام نہیں آئیں گے مگر جو اللہ کے پاس سلامت دل لے کر آئے، سلامتی والا دل۔ تو یہ قلب سلیم جو ہے یہ انسان کے لیے بہت فائدے کی چیز ہے۔ ہم نے اپنے دل کو قلب سلیم ہی بنانا ہے، اور اگر گناہ ہو جائے، دل پہ سیاہ دھبا لگ جائے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ توبہ کر کے استغفار کر کے اپنے دل کو صاف کر لینا ہے، چمکا لینا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ دلوں پہ غلبہ پانے والا ہے، یعنی جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں، جیسے نماز چھوڑ دی یا کسی کے ساتھ بدتمیزی کر لی یا کوئی اور اس طرح، تو اس کا اثر ہمارے دل میں پڑتا ہے جا کے، اور پھر وہ بوجھل ہوتا ہے، اور پھر وہ بار بار ریپیٹڈلی غلطی کرتا ہے اور غلطیوں پر ابھارتا ہے۔ بعض سلف صالحین کا اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون کے بارے میں قول ہے کہ اس سے مراد گناہ کے بعد گناہ کرنا۔ حسن بصری کہتے ہیں گناہ پہ گناہ کرنا حتیٰ کہ وہ دل کو اندھا کر دے، یعنی جب انسان غلطی پر غلطی کرتا ہے تو دل اندھے ہو جاتے ہیں، اور پھر انسان کے اندر سے بصیرت چلی جاتی ہے، وہ اپنا بھی نفع نقصان نہیں پہچان سکتا۔ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے نا کہ ہم ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں جس میں ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے یہ غلط ہے اور اس کا نقصان ہوگا، لیکن انسان ایسا اندھا ہوتا ہے کہ کرتا ہی چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے گناہ جب بھی ہو جائے توبہ کر لینی چاہیے تاکہ دل چمکتا رہے اور اچھے اچھے کام کرتے رہے۔
تیسرا قدم جو ہے وہ ہے محرمات سے خائف ہونا اور ان راستوں سے بچنا جو اس طرف لے جاتے ہوں. یعنی پہلا تو یہ تھا کہ یعنی محرمات کے بارے میں علم حاصل کرنا. دوسرا تھا محرمات کے نتائج کا علم حاصل کرنا کہ حرام کاموں میں پڑنے کا نتیجہ کیا ہوگا. تیسرا ہے محرمات سے خائف ہونا اور اس کی طرف جانے والے راستوں سے بچنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال بھی کھلا ہوا ہے، حرام بھی ظاہر ہے، لیکن ان دونوں کے درمیان کچھ چیزیں مشتبہ ہیں، شبہ میں ڈالنے والی. بس جو شخص ان چیزوں کو چھوڑے جن کے گناہ ہونے یا نہ ہونے میں شبہ ہے تو وہ ان چیزوں کو تو ضرور ہی چھوڑ دے گا جن کا گناہ ہونا ظاہر. یعنی شک والی چیز جو چھوڑے گا وہ ظاہر گناہ کو بھی چھوڑ دے گا. لوگوں یاد رکھو گناہ اللہ کی چراگاہ ہے. جو جانور بھی چراگاہ کے ارد گرد چرے گا اس چراگاہ کے اندر چلا جائے گا. یعنی جو گناہوں کے آس پاس رہے گا کہ نہیں نہیں میری نیت خراب نہیں، میں یہ کرنے والی تھوڑی ہوں، میں تو بس دیکھ رہی ہوں، تو وہ کسی وقت اس میں بھی جا پڑے گا. اس لیے محرمات کے قریب بھی نہیں جانا، حرام کاموں کے ارتکاب سے ڈرنا چاہیے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ غیرت کرتا ہے اور اللہ کی غیرت یہ ہے کہ مومن کوئی ایسا کام کرے جسے اللہ نے حرام قرار دیا ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا تم اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچو تو لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے. یہ نہیں کہا کہ تم تہجد پڑھو یا روزے رکھو تو سب سے زیادہ عبادت گزار بنو گے، بلکہ حرام کام چھوڑو گے، حرام کمائی سے بچو گے، حرام باتوں سے بچو گے، حرام گناہوں سے بچو گے تو تم عبادت گزار بنو گے. کیونکہ بعض اوقات انسان غذا اچھی کھاتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ پرہیز نہیں کرتا تو اس کی بیماری درست نہیں ہوتی، اس کی بیماری اور بڑھ جاتی ہے. تو اسی طرح ایک طرف اگر ہم نمازیں پڑھ رہے ہوں اور دوسری طرف ہم رشوت لے رہے ہوں یا اور اس طرح کے غلط کام کر رہے ہوں تو ان نمازوں کا بھی فائدہ پھر کم ہی ہوتا ہے. محارم سے یا حرام چیزوں سے بچنے والوں کی اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے. سورۃ الشورى 37 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشِ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ. اور وہ لوگ جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں اور جب غصے میں ہوتے ہیں تو معاف کر دیتے ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کچھ باتیں ہوتی ہیں ہم سوچتے بھی ہیں تو ہمیں غصہ آ جاتا تو اس کو کہنا میں نے معاف کیا، میں نے جانے دیا، میں نے چھوڑ دیا. اور اسی طرح یہ کہ بے حیائی کے کام بھی جیسے گالی گلوچ ہے یا فحش ڈریس پہننا یا اسی طرح کے مردوں اور عورتوں کے ایسے تعلقات جو فحاشی میں آتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. اگر تم ان بڑے گناہوں سے بچو گے جن سے تمہیں منع کیا جاتا ہے تو ہم تمہاری چھوٹی چھوٹی برائیاں تم سے دور کر دیں گے، نہیں وہ ویسے ہی معاف کر دے گی. یعنی چھوٹے گناہ معاف ہو جائیں گے اگر بڑوں سے بچو گے، لیکن اگر بڑوں میں پکڑے گے تو چھوٹوں کا بھی ساتھ حساب ہو جائے گا. اسی طرح حرام کاموں سے بچنے والوں کے لیے خوشخبری بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس حال میں آئے کہ اللہ کی عبادت کرتا ہو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو، نماز قائم کرتا ہو، زکوٰۃ ادا کرتا ہو، رمضان کے روزے رکھتا ہو اور کبیرہ گناہوں سے بچتا ہو. یعنی صرف عبادات کافی نہیں بلکہ کبیرہ گناہوں سے بچنا ضروری ہے تو اس کے لیے جنت ہے یا یہ کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. لوگوں نے پوچھا کبیرہ گناہوں سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، کسی مسلمان کو قتل کرنا، میدان جنگ سے راہ فرار حاصل کرنا. اسی طرح جیسے دوسری حدیثوں سے پتہ چلتا ہے اولاد کا قتل، زنا، شراب پینا، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ کبیرہ گناہوں میں شمار ہوتی ہیں. اسی طرح جادو کرنا، میں سوچتی ہوں کہ اتنا جادو جو عام ہو گیا تو کئی کرنے والے بھی تو ہیں نا یا کروانے والے. تو اگر لوگوں کو اس کی حرمت کا پتہ ہو کہ یہ کفر کے برابر ہے تو کوئی سوچے بھی نہ کہ میں کسی پہ جادو کرواؤں. چھوٹی سی کسی کے ساتھ انبن ہوتی ہے، کوئی رشتوں کے معاملے ہوتے ہیں، کوئی مخالفتیں ہوتی ہیں، فوراً لوگ جادو کا سوچ کے تو دوسرے کو ستانے کے اوپر آ جاتے ہیں. یہ پتہ نہیں کیا نفسیات ہے کہ ذرا سا اختلاف برداشت نہیں ہوتا اور فوراً اس کو مزہ چکھانے کے لیے اس کے ساتھ پیٹ پیچھے اس کے غلط کام کیے جاتے ہیں. اور ایسا شخص جو ہے وہ دراصل کسی کو تو کیا نقصان پہنچائے گا، خود اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال رہا ہوتا ہے. اسی طرح چھپ چھپ کے غلط کام کرنا، ہسبینڈ وائف سے، وائف ہسبینڈ سے چھپ کے دھوکہ دے رہے ہیں، ایک دوسرے کو چیٹ کر رہے ہیں یا اور اسی طرح کے غلط کام کر رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امت کے ان لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن سفید تہامہ پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے، لیکن اللہ ان کی نیکیوں کو فضا میں پھیلے ہوئے غبار کی طرح باریک ذروں کی طرح کر دے گا، بکھیر دے گا جیسے آندھی ہوتی ہے. بے شک وہ تمہارے ہی بھائی ہوں گے، تمہاری نسل کے ہوں گے، تمہارے رشتہ دار ہوں گے، رات کو تمہاری طرح قیام بھی کریں گے، تہجد پڑھنے والے ہوں گے، لیکن تنہائیوں میں اللہ کے حرام کردہ کاموں کا ارتکاب کریں گے.
جن سے ان کو روکا گیا۔ اور آپ دیکھیں کہ لوگ چھپ چھپ کے کس طرح فوش فلمیں بازو کا دیکھ رہے ہوتے ہیں، پورنوگرافی کتنی عام ہو گئی ہے۔ اب کسی کے بھی سطر کے اوپر نظر ڈالنا، چاہے سامنے ہو چاہے چھپ کے ہو، کتنا بڑا گناہ۔ کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ بعض ایسے لوگ آتے ہیں ہمارے پاس بھی جو کہتے ہیں کہ نمازیں بھی ہیں، داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، سارے بڑے بڑے نیک کام ہو رہے ہیں، لیکن خود ایڈمٹ کرتے ہیں کہ یہ ایڈکشن ہمیں لگ گئی ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتا کبھی سے نکلے گا۔ یعنی سارے اچھے اچھے کام کرتے ہوئے، صدقہ خیرات کر رہے ہیں، نمازیں، دین کی خدمت کریں، سب کچھ کریں، لیکن ساتھ ہی حرام کام شروع کیے ہوئے۔ اور بعض اوقات یہ ہے کہ بچپن سے جب شروع ہو جاتے ہیں ایسی کوئی چیزیں، تو وہ اتنی، یعنی جیسے نشہ ہوتا ہے نا کہ جب تک انسان اس گندگی کو دیکھ نہ لے تو اس کو چین نہیں آتا، تو ایسی گندگیاں یا ایسی برائیاں یا ایسی بے حیائیاں جو ہیں وہ انسان کی بڑی بڑی نیکیوں کو بھی ضائع کر دیں گے۔ یعنی تہجد پڑھنے والے اور بڑے بڑے کام کرنے والوں کی نیکیاں جو ہیں وہ فضا میں ذروں کی طرح بکھیر دی جائیں گی۔ تو خاص طور پر یہ پلٹنے کا، توبہ کرنے کا مہینہ ہے اس اعتبار سے کہ حرام کاموں سے بچنا اس میں اور بھی ضروری ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے اور پھر شاعر اللہ کی تعظیم کرے۔ اور شاعر اللہ کی جو تعظیم ہے اللہ کی نشانیوں کی، اور یہ حرمت والے مہینے بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، تو ان کی عزت کرنا ضروری ہے کہ انسان یہ سوچے کہ اللہ میں کس وقت میں اور کس زمانے میں کیا کر رہی ہوں۔ تو اس میں یہ ہے کہ انسان کو شاعر اللہ کی تعظیم کے لیے کچھ اقدامات کرنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ترجیحات کو ترتیب دینی چاہیے، یعنی پرائرٹی سیٹ کرنی چاہیے۔ ان کاموں کو کرنے کے بارے میں سوچنا چاہیے جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، کہ وہ کون کون سے کام ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ہماری عبادات میں سب سے زیادہ جو اللہ تعالیٰ کو پسند چیز ہے وہ نماز ہے۔ یعنی اگر ہم نماز 5 وقت کی نہیں پڑھتے تو باقی چیزیں جو پیچھے چلی جاتی، تو اس میں بھی جو فرض نماز ہے اس کو ترجیح دینا چاہیے۔ اور جب انسان فرض کے بعد نوافل پہ آ جاتا ہے تو پھر تو اس سے اللہ تعالیٰ کی اور زیادہ محبت حاصل ہو جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ جن جن عبادتوں کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا ہے ان میں سے کوئی عبادت مجھے اتنی پسند نہیں جتنی وہ عبادت پسند ہے جو میں نے اس پہ فرض کی۔ یعنی بعض اوقات ہم تہجد کو زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں اور باقی فرض نمازیں لیٹ کر کر کے پڑھ رہے ہوتی ہے، قضا کر کے پڑھ رہے ہوتے، اور تسلی کیا ہوتی ہے کیونکہ ہم تہجد پڑھتے ہیں اس لیے خیر ہے۔ تو جو فرض ہے وہ تہجد سے بھی افضل ہے، یعنی آپ دن میں جو 5 دفعہ فرض ادا کرتے ہیں وہ تہجد سے بھی زیادہ افضل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ حدیث قدسی ہے، میرا بندہ نوافل کے ذریعے سے بھی مجھ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو ایسی باتیں اچھی لگنے لگتی ہیں جو خیر اور بھلائی والی ہوتی، یعنی اس کو اچھی باتیں سننے کی توفیق ہو جاتی۔ ورنہ آپ دیکھیں کہ بعض اوقات علم کے دریا بہہ رہے ہوتے ہیں اور ہمارے کان بند ہوتے ہیں، ہمیں دلچسپی نہیں ہوتی۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کی توفیق ہو، یعنی محبت اور توفیق ہو، تو پھر انسان کو خیر کی باتیں سننے سے دلچسپی ہوتی ہے۔ اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، یعنی انسان کی نگاہ غور و فکر کی نگاہ بن جاتی ہے۔ وہ ایک چھوٹے سے پتے، ایک پرندے کو، کسی بھی چیز کو دیکھتا ہے تو اس کو اللہ کی یاد آتی، اللہ کی محبت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، یعنی اس کو خیر کے کاموں کی، نیکی کے کاموں کی، نیکی کے راستوں پہ چلنے کی توفیق ہو جاتی ہے۔ اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر حلول کر جاتے ہیں یا یہ کہ فزیکلی کوئی چیز بن جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ اس کے سارے اعضاء پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت میں ہی لگ جاتے ہیں۔ اگر وہ مجھ سے مانگے تو میں اسے دیتا ہوں، یعنی میں اس کی دعائیں قبول کرنے لگتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے پناہ کا طالب ہوتا ہے تو میں اس کو پناہ دیتا ہوں۔ ہم کتنی چیزوں سے بچنے کے لیے پناہ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، وہ حفاظت کی دعا جس میں اپنے آنکھ، کان، دل، جسم، ہر چیز کی حفاظت اور اپنے آپ کو ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کے حوالے کرنے والی دعائیں ہیں، ساری مختلف مشکلات سے بچنے کی۔ بہرحال یعنی انسان سب سے پہلے تو شیطان سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو شیطان کے شر سے بچاتا ہے۔ جیسے حضرت عمر تھے تو کس طرح شیطان جو تھا وہ ان کو دیکھ کے بھاگ جاتا تھا۔ پھر یہ فرائض کی حفاظت، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، سب نمازوں کی حفاظت کرو اور درمیانی نماز کی، اور اللہ کے لیے فرما بردار بن کے کھڑے ہو جاؤ۔ نمازوں کی حفاظت کا مطلب کیا ہے کہ ان کے ٹائمنگ سی پابندی، وضو وغیرہ کی، قبلہ رخ، جو شرائط ہیں ان کی حفاظت۔ اور اس کی خوشخبری یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس سے کہا تھا جبکہ وہ لڑکے تھے ابھی، احفظ اللہ یحفظ کا، تم اللہ کی حفاظت کرو، یعنی اللہ کے احکام کی، اپنے فرائض کی، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔
انسان اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 باتیں ہیں جو ان کو ایمان کے ساتھ بجا لایا جنت میں داخل ہوگا۔ جس نے 5 نمازوں کی حفاظت کی، ان کے وضو، رکوع، سجود اور اوقات کے ساتھ، یہ ہے حفاظت۔ وضو، رکوع، سجود، کیونکہ بعض اوقات ہم ایسے رکوع کر رہے ہوتے ہیں جبکہ پورا جھکنا چاہیے، اسی طرح سجدہ ٹکا کے کرنا چاہیے 7 ہڈیوں پر، اوقات کی پابندی، اور رمضان کے روزے رکھے، بیت اللہ کا حج کیا اگر زیادہ راہ کی طاقت ہے، اور خوش دلی سے زکوٰۃ دی، یعنی اس کو بوجھ نہ سمجھا، چٹی نہ سمجھی، تو ایسا شخص جو ہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ دوسرا مرحلہ ہے ذکر کی حالت میں رہنا، یعنی کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا۔ ذکر پر دوام جو ہے یہ بھی شاعر اللہ کی تعظیم میں سے، اللہ تعالیٰ کی یاد کو یا اللہ کی بات کو ہر چیز پر ترجیح دینا۔ اور دل کی دنیا میں ذکر پہ دوام جو 3 راستوں سے آتا ہے، محبت، امید اور خوف۔ کبھی کبھی اللہ ذکر کو محبت کے راستے سے بندے تک بھیج دیتا ہے، جیسے فَاذْكُرُونِی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں، تو بندہ کہتا ہے اللہ مجھے یاد کرے گا، میں کیوں نہ ذکر کروں۔ اور ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی نگاہ میں ہوں، اللہ تعالیٰ ہم پہ کرم کرے، فضل فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں جو وہ میرے ساتھ گمان رکھتا ہے، جب وہ مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اگر وہ اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں اپنے دل میں اس کو یاد کرتا ہوں، اگر وہ بھری محفل میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر مجلس میں اس کا ذکر کرتا ہوں، اگر وہ میری طرف ایک بالشت آتا ہے تو میں 1 گز اس کے نزدیک ہوتا ہوں، اگر وہ 1 گز آتا ہے تو 2 گز اس کی طرف ہوتا ہوں، چلتا ہوا آتا ہے تو میں دوڑتا ہوں اس کی طرف آتا ہوں۔ پھر اسی طرح کبھی اللہ ذکر کو امید کے راستے سے بھیجتا ہے، جیسے سید الاستغفار ہے، اور سید الاستغفار میں کیا کہتا ہے انسان، اے اللہ تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے مجھے پیدا کیا، میں تیرا ہی بندہ ہوں، اپنی طاقت کے مطابق تجھ سے کیے ہوئے عہد پر قائم ہوں، ان بری حرکتوں سے جو میں نے کی ہے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ بعض اوقات انسان کو اپنے گناہوں کا ڈر ہوتا ہے اور رونا بھی چاہیے، مجھ پر تیری نعمتیں ہیں، میں اس کا اقرار کرتا ہوں اور میں اپنے گناہوں کا بھی اعتراف کرتا ہوں، میری مغفرت کرتے، تیرے سوا کوئی اور گناہوں کو معاف نہیں کرتا۔ بندے تو یہی کہتے ہیں نا، اس کو تو میں معاف ہی نہیں کر سکتا، سوری بھی آپ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں چلے جاؤ یہاں سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اس دعا کے الفاظ پر یقین رکھتے ہوئے ان کو کہہ لیا، پڑھا، اور اسی دن شام ہونے سے پہلے وہ وفات پا گیا تو وہ اہل جنت میں سے ہے، اور جس نے اس دعا کے الفاظ پر یقین کرتے ہوئے رات میں ان کو پڑھ لیا اور صبح ہونے سے پہلے فوت ہو گیا تو وہ بھی اہل جنت میں سے۔ تو اس لیے جب یہ ذکر پڑھے تو اس وقت یہ کہ ابو لک بنعمتک علیہ و ابو بذنبی، تیری نعمتوں کا بھی اقرار ہے اور اپنے گناہوں کا بھی اقرار، تو نعمتیں ہی نعمتیں دیتا ہے اور ہماری طرف سے غلطیاں ہی غلطیاں ہوتی ہیں۔ پھر اسی طرح خوف کے راستے سے، جیسے کہ اس حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ کسی جگہ پر مجلس کرے لیکن اس میں اللہ کا ذکر نہ کرے، وہ مجلس قیامت کے دن ان کے لیے باعث حسرت ہوگی۔ جو آدمی کسی راستے پر چلتے ہوئے اللہ کا ذکر نہ کرے، جیسے گاڑی میں بیٹھے ہیں، وہ چلنا بھی اس کے لیے قیامت کے دن باعث حسرت ہوگا۔ یعنی پہلے تو امیدیں دلائیں، اور اگر نہیں کرتے تو پھر ڈانٹ بھی ہے۔ جو آدمی اپنے بستر پر آئے لیکن اللہ کا ذکر نہ کرے، وہ بھی اس کے لیے باعث حسرت ہے۔ تو سفر کرتے ہوئے اور پھر چلتے ہوئے، واک کرتے ہوئے، کیونکہ بعض لوگ تو اسی مخمصے میں رہتے ہیں کہ کیا واک کرتے ہوئے درود شریف پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، ایسا کہیں کچھ بھی نہیں منع۔ وضو نہ رہے تو پھر کیا ذکر کر سکتے، زبان پاک ہے، کچھ بھی نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ تو تیسرا مرحلہ انسان کے اعضاء سے مخلوق کے لیے احسان کا معاملہ، اور مخلوق میں انسان بھی ہیں، جانور بھی ہیں، باقی اللہ کی کریشن بھی ہے، سب کے ساتھ احسان کا معاملہ۔ اور جتنا جتنا بندہ اللہ کے شاعر کی تعظیم کرتا جاتا ہے، لوگوں پر بھی اس کا احسان اتنا ہی بڑھتا جاتا ہے، کیونکہ وہ بے لوث ہو کر اللہ کی خاطر ان کے ساتھ احسان کرتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن میں نماز کے ساتھ ہی زکوٰۃ کا ذکر بھی آ جاتا۔ زکوٰۃ جو وہ بندوں کا حق ہے، تو جو نماز ادا کرے گا اس کے دل میں بندوں کے لیے بھی ہمدردی کے جذبات پیدا ہوں گے، اور وہ اپنے اس فریضے کو بھی نہیں بھولے گا۔ تو مخلوق سے احسان جو ہے یہ بہت افضل ترین عمل ہے۔ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، کون سے لوگ اللہ کو زیادہ پیارے ہیں اور کون سے اعمال اللہ کو زیادہ پیارے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ لوگ اللہ کو زیادہ محبوب ہیں جو دوسرے لوگوں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہو، جو ان کو فائدہ پہنچاتے رہے، چاہے چھوٹی چیز ہے چاہے بڑی چیز ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ اعمال یہ ہیں کہ مسلمان اپنے بھائی کو خوش کر دے، یعنی کسی کو خوش کر دیں، چاہے ایک اسمائل دے کے کیوں نہ خوش کرے، یا اس کی تکلیف دور کر دینا، یا اس کا قرضہ ادا کر دینا، یا اس سے بھوک کو دور کر دینا، یہ افضل ترین اعمال ہے، پسندیدہ ترین۔ پھر فرمایا، جس نے اپنے غصے کو روک لیا، اللہ اس کی خامیوں پہ پردہ ڈال دے گا۔ ہم سب چاہتے ہیں ہمارے عیب چھپ جائیں،
تو غصے سے بچنے والوں کے عیب ڈھانپ دیے جائیں گے۔ پھر یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی باقی بھی جو احکامات ہیں ان کا احترام کرنا چاہیے، اور اس احترام کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے نا اس پہ راضی ہوں، اعتراض نہ کریں، کمپلینٹس نہ کریں، یہ کیا ہمارے دین میں یہ بھی پابندی ہے، وہ نہ کرو وہ نہ کرو، جیسے آج کل بچے کرتے ہیں۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ کا ادب اور احترام سکھائیں کہ بیٹا یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے ہیں، ہم نماز میں ہر وقت اللہ اکبر کہتے ہیں، ہمیں کوئی حکم سمجھ نہیں آتا، کوئی بات نہیں، ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، لیکن ہم اعتراض نہ کریں، اللہ تعالیٰ سے ہمارے شکوے نہ ہو، اللہ تعالیٰ سے ناراض نہ ہو، کیونکہ اس کے بعد ہمارے لیے کوئی جائے پناہ ہے ہی کوئی نہیں، کہاں جا کے چھپیں گے؟ کون ہمیں بچائے گا؟ رزق وہ دیتا ہے، زندگی وہ دیتا ہے، نعمتیں ساری اس نے دی ہیں، تو اسی کو ناراض کر لیا تو پھر چند دن تو وہ ہمیں دے دے گا، پھر جب اس کے پاس جائیں گے تو پھر کیا کریں؟ پھر اس کو راضی کرنے کا وقت نکل جائے گا۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ اس زندگی میں ہی اللہ تعالیٰ کا احترام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام، اللہ تعالیٰ کے شاعر کا احترام، مساجد کا احترام، دین والوں کا احترام، کیونکہ ہمارے ملک میں آپ دیکھیے کہ دین کو بھی بدنام کر دیا اور دین والوں کو بھی بدنام کر دیا، اور مولوی کا مذاق اڑایا اور داڑھی کا مذاق اور پردے کا مذاق، یہ سب اللہ کے احکامات کی نافرمانی اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی بے حرمتی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ پردہ نہیں کرتے تو آپ کی مرضی، لیکن آپ پردے کا مذاق تو نہیں اڑائیں، آپ دوپٹہ نہیں لیتے لیکن دوپٹے والے کا آپ مذاق تو نہیں اڑائیں، آپ دین نہیں پڑھنا چاہتے لیکن دین پڑھنے والوں کا مذاق تو نہ اڑائیں۔ تو اس لیے حرمت والا مہینہ کیا چاہتا ہے کہ احترام کریں، ہمارے اندر احترام ہو، انسان کا بھی احترام ہو اور انسان کے پیدا کرنے والے کا بھی احترام ہو اور اس کے احکامات کا بھی احترام ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جو آپ نے کہا ہے نا اللہ کے شائستہ ہے، شاید شاید شعیر اور نشانی، جیسے مسجد ہوتی ہے، جیسے خانہ کعبہ ہے، جیسے ہدی کے قربانی کے جانور ہیں جن کو انسان خالص اللہ کے لیے استعمال کرتا ہے، جن کی طرف جاتا ہے، جو ذی الحجہ کے 10 دن ہیں، کچھ ایک آزاد اس میں جیسے نماز ہے، تو اگر ہمیں تہجد کی عادت نہیں تو کوشش کرے تہجد کی عادت ڈالیں۔ فرض روزے تو ہم رمضان میں رکھ لیتے ہیں، پھر روزوں سے غفلت کرتے ہیں، تو پہلا عشرہ جو ہے کہ روزے رکھ لیں۔ پھر اسی طرح ہمیں فرائض کی عادت ہے تو نوافل میں جیسے چاشت نہیں پڑھتے، ہمیں عادت نہیں ہے مثلاً کسی کو، تو وہ اس کی عادت ڈال لے۔ اسی طرح نماز کے ساتھ بعض لوگ صرف فرض پڑھ کے اٹھ بھاگتے ہیں، سنتیں نہیں پڑھتے، تو سنت موقدہ کا اتنا اجر ہے کہ جو دن کی 12 رکعتیں ادا کرے گا اس کے لیے جنت میں ایک محل ہے۔ دنیا میں ایک گھر کے لیے ہم ساری زندگی کمائیاں کر لیتے ہیں، تو جنت کے ایک گھر کے لیے 12 رکعتیں پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن ہمارا یقین نہیں ہوتا نا، تو اس لیے پھر ہم ان چیزوں کو اتنی امپورٹنس نہیں دیتے۔ اسی طرح یہ ہے کہ پھر جو نماز ہو گیا اس میں نوافل کا اہتمام، روزہ ہو گیا اس میں نفل کا اہتمام، زکوٰۃ اگر ہم نے دے دیا تو ٹھیک، اگر نہیں تو ان دنوں میں دینا افضل ہے، کیونکہ کئی نیکیوں کا ثواب جو بڑھ جاتا ہے۔ تو صدقہ خیرات کا اہتمام، صدقہ خیرات میں بھی انسان تقسیم کر کے غریبوں، یتیموں، مسکینوں پر بھی کرے، اپنے رشتہ داروں کو بھی کچھ نہ کچھ دے، پھر اسی طرح اپنے دین کے کاموں میں بھی دے، دین کی تبلیغ میں دے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ حج کی توفیق ہو تو حج کرے انسان، حج اسی لیے ان دنوں میں ہے کہ افضل ترین دن ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ پھر اپنے گناہوں کی بخشش مانگنا، پھر مخلوق کے ساتھ احسان، اگر کوئی بیمار ہے اگر اس کی عادت کریں، ایک بیمار کی عادت جو ہے، میں کہتی ہوں ڈاکٹر سے زیادہ لکی کون ہوگا جو صبح شام مریضوں کا حال دیکھتے ہیں۔ اگر اس میں صرف نیت ہی کر لینا کہ میں اس مریض کی عادت کر رہی ہوں، عادت کا حال پوچھنا، تو ہم تو صرف کیا حال ہے کیا نہیں، تو ڈاکٹر تو باقاعدہ اس کی سچی خیرخواہی کر کے اس کا علاج بھی کرتا ہے۔ تو اگر صرف نیت کرنے کی بات ہے، چاہے آپ اپنی ڈیوٹی پر ہیں، کام پر ہیں، تو کوئی نہیں، آپ سمجھے کہ یہ بھی میں ایک عبادت کی حالت میں ہوں، کیونکہ میں اللہ کی مخلوق کو تکلیف سے نکال رہی۔ اسی طرح یعنی جو بھی ہم کام کر رہے ہیں ان میں سے ایک سٹیپ اوپر، یعنی ان دنوں میں کر کے پھر آگے عادت ڈالنے کے، باقی دنوں میں 10 دن اگر کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ باقی دنوں میں بھی عادت ہو جائے گی۔ زائد بھی وہ جیسے کہ تسبیحات تسبیحات میں یہ جو کارڈز ہیں نا ہمارے، جیسے دن میں انسان کوشش کرے کہ 100 دفعہ استغفار کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح کے وقت 100 مرتبہ کہا سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، اور شام کی تو اسی طرح کہا، تو مخلوقات میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا جس نے اس کے برابر عمل کیا ہو۔ اور یہ پڑھنا ہوتا ہے فجر کی نماز کے بعد سے سورج نکلنے تک، اور عصر کی نماز کے بعد سے لے کے سورج غروب ہونے تک۔ اسی طرح سیدنا ابو ذر سے پوچھا گیا کہ کون سی بات افضل ہے، فرمایا جس کو اللہ نے اپنے فرشتوں کے لیے یا بندوں کے لیے چن لیا، اور وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ۔ اچھا، اسی طرح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر کلمے کے بدلے جنت میں تمہارے لیے درخت لگا دیا جائے گا،
اور فرمایا مجھے یہ کلمات پڑھنا ان تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے جن پہ سورج طلوع ہوتا ہے، وہ دنیا بھر کی دولت سے محبوب ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہتھیار پکڑ لو، لوگوں نے کہا کہ دشمن آ گئے، فرمایا نہیں، آگ سے اپنا بچاؤ کر لو اور کہو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ، یہ کلمات آگ سے بھی بچاتے ہیں، جہنم کا خوف آئے تو یہ پڑھنے چاہیے۔ پھر اسی طرح سیدنا کعب بن عجرہ کہتے ہیں یہ کلمات پیچھے آنے والے ہیں، ان کو 100 مرتبہ کہنے والا کبھی محروم نہیں ہوتا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کلمے کے خاص طور پر بہت فضیلت، اس میں ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ اس سے بہتر عمل کسی کا نہ ہوگا اس دن میں جس نے 100 دفعہ اس کو دن میں پڑھ لیا۔ اوکے، جزاکم اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔